बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब फारिग हो गए। किस तरीके से इस पे कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उस जस्टिस साहब की, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख कर दी गई, LLB की डिग्री। अब एक प्रोफेसर साहब हैं, वो सिंडिकेट के मेंबर भी हैं, प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब। कल ये मीटिंग होनी थी और उन्होंने कहा कि जी मुझे अगवा कर लिया गया, मैं भी उसी सिंडिकेट का मेंबर हूँ, तो मुझे फिर जब सिंडिकेट की मीटिंग ख़त्म हो गई तो फिर मुझे वो छोड़ा गया। अब देखते हैं प्रोफेसर साहब की बात में कितनी सदाकत है, और दूसरी बात यह है कि उस सिंडिकेट में कितने अरकान हैं, कितने मेंबरान हैं। उस कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के अरकान में कौन कौन शामिल है, और क्या प्रोफेसर साहब सच कह रहे हैं या नहीं, क्या प्रोफेसर साहब पर कभी पहले भी मुकदमात बने हैं, प्रोफेसर साहब पहले भी गिरफ़्तार हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं, इसका क्या चक्कर है, और अब ये जज साहब का क्या होगा, इस सारे पर तफसील से बात करते हैं। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तावन से लग रहे हैं, मसाजिद में लग रहे हैं, वहीं से कम्युनिटी, वहाँ से प्यासी इंसानियत नहा भी रही है, मुँह हाथ धो रही है, पानी भी पी रही है, खुशहाल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको दुआएं कर रही है आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता कि आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, ये आपको नज़र आ रहे हैं, प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब, ये कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, और कराची यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट है उसके ये मेंबर हैं। अच्छा, सिंडिकेट यूनिवर्सिटी का होता है यानी कि एक गवर्निंग बॉडी होती है, फ़ैसले करने वाली बॉडी होती है, और जो मेन फ़ैसले होते हैं उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर से भी लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर से भी लोग होते हैं। उस सिंडिकेट में बहुत अहम लोग शामिल हैं। उस सिंडिकेट में कौन कौन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि उस सिंडिकेट में कल यानी सैटरडे को, ये जो सैटरडे कल गुज़रा है, सैटरडे को 31 को, तो कल जो है ना कह रहे हैं कि सिंडिकेट की मीटिंग में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस की डिग्री डिस्कस होनी थी और मुझे उठा लिया गया। फिर जब सिंडिकेट की मीटिंग ख़त्म हो गई तो फिर मुझे छोड़ दिया गया। अच्छा, ये प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब, ठीक है ना। जबकि हमने देखा कि प्रोफेसर साहब को एक मरतबा 2017 में भी गिरफ़्तार किया गया, ठीक हो गया। ये डॉन की स्टोरी आपके सामने है। और साथ हमने ये भी देखा कि प्रोफेसर साहब को 2018 में भी गायब किया गया। तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर साहब पहुंची हुई हस्ती है। ये ऐसे ही मामूली सिलसिला तो नहीं है प्रोफेसर साहब का कि जी पहले भी, अब 2017 में तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री नहीं थी, वो मामला तो नहीं था। 2018 में भी किसी जज की डिग्री का मामला तो नहीं था। 2017 या 2018 में जब आपको गायब किया गया या गिरफ़्तार किया गया, उस वक़्त फिर कोई सिंडिकेट की मीटिंग तो नहीं हो रही थी। मामला ये है। अब देखें, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी चाहिए। ये ऐसा आम मामला नहीं था, ये मामूली बात नहीं थी। ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस की यानी जज की, और वो भी अदालत आलिया का जज, और हो सकता है वो जज फिर आगे बन सकता है चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर उनकी एज की प्लस कैलकुलेशन प्लस माइनस हो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस भी बन सकता है। वो जज जो कि किस्मत के फ़ैसले कर रहा है, किसी को सज़ाए मौत दे रहा है, किसी को उम्र कैद दे रहा है, किसी को सज़ाए मौत माफ़ कर रहा है, किसी की उम्र कैद कम कर रहा है या माफ़ कर रहा है। वो जज जो सियासतदानों को नाअहल कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को नाअहल कर रहा है या कर सकता है। वो जज जो
خود وزیر اعظم تک کو بھی نااہل کر سکتا ہے، وزیر اعظم کو توہین عدالت میں بھی بلا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت بڑی بڑی باتیں، بہت بڑے بڑے کام، بہت بڑے بڑے فیصلے کر سکتا ہے۔ اگر اس جج کی اپنی ڈگری جعلی ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی سوالات تو اٹھیں گے۔ اچھا، اب آ جائیں، یہ کراچی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ آپ جائیے، وہاں سے یہ پرت نکالیے۔ میں نے بھی کراچی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ نکالا ہے کہ یار دیکھیں تو صحیح کہ سنڈیکیٹ میں کتنے ارکان ہیں۔ کیا یہ جو پروفیسر ریاض صاحب فرما رہے ہیں یہ ٹھیک فرما رہے ہیں موصوف کہ جی مجھے اسی وجہ سے اغوا کیا گیا؟ اچھا، اب بات یہ ہے، میں نے دیکھا وہ تقریباً کوئی 22 ارکان ہیں، 22 ممبران یا 22 رکن ہیں، ٹھیک ہے، سنڈیکیٹ کے۔ کراچی یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہے، یونیورسٹی بھی آپ کو پتہ ہے کراچی یونیورسٹی پاکستان نہیں ایشیا کی بڑی یونیورسٹیز میں شامل ہے۔ اچھا، وہاں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی آپ وہاں سے فارغ التحصیل طالب علم سے پوچھ لیں، اب تو خیر یوتھیا وائرس آ گیا ہے، اسے کہتے ہیں ان سے پوچھیں، یہ مبینہ طور پر بدماش ترین پروفیسر ہیں جو ہر دفعہ یہ اپنی بدماشی کی بنیاد پہ پروٹیسٹ کروا کے یہ بچ جاتے ہیں۔ ان پر 2017 2018 میں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ان پر نہ کو طلبہ کو اسلحہ بھی دینے کا الزام تھا۔ ابھی بلوچستان کے جو واقعات ہوئے اس سلسلے میں ان کو پولیس نے گرفتار کیا اور انہوں نے اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ یہ بہت شاطر انسان ہیں، 2017 اور 2018 میں بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب اس سنڈیکیٹ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اس کے کوئی 22 ارکان ہیں، 22 ممبران ہیں سنڈیکیٹ کے، جن میں آپ سن کے اور بھی حیران ہوں گے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کے رکن ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رکن ہیں، جسٹس محمد شفیع صدیقی صاحب، جو ابھی جسٹس، جس طرح سے عالیہ نیلم کو بنایا گیا یہاں پر لاہور ہائی کورٹ، تو جسٹس محمد شفیع صدیقی صاحب کو بنایا گیا وہاں پر سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس۔ سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی کراچی یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ کا ممبر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکٹریز، کئی سیکٹریز، یہ لمبی چوڑی لسٹ ہے، آپ دیکھ لیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کوئی ایک رکن، اسی طرح سے کوئی دوسرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک، کوئی علماء کا بندہ اسکالر، اسی طریقے سے ایک کوئی سندھ حکومت کا ایک کوئی جو اسمبلی کا ممبر وہ بھی ہے۔ مختلف وائس چانسلر اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، اور ابھی بھی وہ ڈاکٹر خالد ایم عراقی جو وائس چانسلر ہیں وہ اس کے جو ہے نا ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کے رکن ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ سارے بک گئے اور صرف یہ پروفیسر ریاض صاحب بڑا مہان نکل آیا کہ جناب میں تو بکنے کو تیار نہیں ہوں، آپ کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ آپ کا ووٹ اگر دوسری طرف پڑ بھی جاتا، وہ ڈگری آپ منسوخ نہ کرتے۔ اب سنڈیکیٹ کی نے اس کی میٹنگ نے ڈگری منسوخ کر دی ہے اور کینسل ہو گئی وہ ڈگری یہ ہے کہ اس سے پہلے انفیئر مینز کمیٹی کا، جو کہ انفیئر مینز کو وہ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، اس کمیٹی نے سفارش کی تھی اس ڈگری کی کینسلیشن کے لیے، اس ڈگری کی منسوخی کے لیے۔ انہوں نے پھر سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے تمام اس کو ایک جو ہے نا جائزہ لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کینسل کر دیا۔ اب تقریباً کو 2 ماہ پہلے ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا پر، اور وہ یونیورسٹی کی طرف سے تھا، اور وہ کسی نے سوال کیا تھا، کسی نے پوچھا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہوا کیا کہ طارق محمود صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، It stated that candidate Tariq Mahmood obtained his LLB degree in 1991 under enrollment number 5968. However, Imtiaz Ahmed enrolled in 1987 under the same enrollment number, while the transcript for LLB Part 1 was issued under the name of Tariq Jahangiri. اب وہ کہتے ہیں 1991 میں طارق محمود نے 5968، یہ ان کا انرولمنٹ نمبر تھا، یعنی رول نمبر کہہ لیں،
اس کے تحت اگزام دیا LLB کا، اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے 1997 میں سیم انرولمنٹ پر کوئی امتیاز احمد صاحب ہیں، انہوں نے بھی اسی پر امتحان دیا، اور پھر جب وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیٹیل مارکس سرٹیفکیٹ یا ٹرانسکرپٹ LLB پارٹ 1 کا، وہ طارق محمود صاحب کے نام پہ جاری ہو گیا، یعنی وہ سیم انرولمنٹ جو اس نے بھی دیا اور طارق محمود صاحب کے نام پر ڈیٹیل مارک سرٹیفکیٹ وہ ان کے نام پہ وہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا بے ڈگری اگر جعلی نہیں تو یہ پروسیجر تو جعلی ہے، یہ کیا چکر ہے کہ ایک ہی انرولمنٹ پہ 2 بندے ایگزام دے رہے ہیں، اور جب وہ ڈیٹیل مارکس آ رہی ہے تو وہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے نام پہ آ رہی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ میں پروفیسر صاحب کے ذرا آپ کو کارنامے دکھاتا ہوں۔ یہ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ، یہ میں دیکھ رہا تھا جس طریقے سے وہ ری پوسٹ کر رہے ہیں، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی یہ جناب پوسٹیں جس طریقے سے اب وہ لکھ رہے ہیں، اب ان کا میں اور بھی بہت سارے ان کے ٹویٹس ہیں۔ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹ منصور پشتین ایٹ کراچی، the leader of Pashtun Tahaffuz movement, and found him full of spirits of a movement that is undoubtedly the largest anti-war campaign in the world today. All Wazirs, the formidable Marxist, was also present. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پروفیسر صاحب کریں سرکاری نوکری، ادھر سے جناب وہ سیاست کریں، ادھر سے وہ کبھی پشتون تحفظ موومنٹ PTM کی ان کی ہم نوائی کریں، ان سے میٹنگز کریں، کبھی وہ BLA کے لیے لڑیں اور BLA کے حقوق کے لیے اور ان کو وہ سراہیں اور ان کی تعریف کریں، دہشت گردوں کے وہ ہم نوا ہوں، اور پھر آپ پروفیسر صاحب آپ کہیں کہ مجھے تو طارق محمود جہانگیری کی ڈگری بچانی تھی، میں نکلا ہوں جناب وہ ڈگری، اگر میں ہوتا اس سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں تو میں نے آگے گوڑا رکھ دینا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ کے وہ بھی ممبر ہیں، کیا خدا نخواستہ مبینہ طور پہ وہ بھی بک گئے، وائس چانسلر بھی بک گئے، باقی 21 ارکان بک گئے ایک اسکالر سمیت، صرف یہ ریاض احمد صاحب بڑے مہان تھے کہ جو بکے نہیں ہیں، جو جھکے نہیں ہیں، انہوں نے کہا میں نے گوڑا رکھنا تھا آگے اور میں نے طارق محمود جہانگیری کو بچا لینا تھا۔ اور وہ بھی صاحب یہ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں جناب ان کو 35-40 سال بعد خیال آیا۔ بھائی خیال جب بھی آیا ہو، جب آپ پٹھے کرتوت کریں گے مبینہ طور پہ پھر آپ کو وہ کنگالا جائے گا، کوریدا جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہر جج کا کوئی بھی آ رہا ہو، کوئی بھی اس میں انرول ہو رہا ہو، ہر جرنیل کا مکمل سکروٹنی ہونی چاہیے، کوئی ثاقب ناصور نہ نکلے، کوئی یہاں پر جو ہے نا عمر طاہر بندیال نہ نکلے، کوئی یہاں پر نسیم حسن شاہ اور کوئی جسٹس منیر نہ نکلے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کیجئے، جس جسٹس منیر کا آپ بار بار ذکر سنتے ہیں، جن کا وہ جناب نظریہ ضرورت اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اس کی آپ دیکھیں کہ وہ ریڈ کلف جو کمیشن تھا جو کہ جس کا نا وہ پاکستان کی سرحدوں کی تقسیم کر رہے تھے، اس نے ادھر بھی ڈنڈی ماری نامراد نے، ٹھیک ہو گیا، جسٹس منیر نے ادھر بھی ڈنڈی ماری، اور ادھر ڈنڈی مار کے جناب کشمیر، گرداسپور، پتہ نہیں کون کون سی تحصیلیں اور کون کون سے علاقے پاکستان سے جدا کروائے۔ پھر اس کے بعد جناب ہم نے اسی ڈنڈی مارنے والے کو پروونشل کورٹ، اس وقت پروونشل کورٹ ہوا کرتا تھا، یہ جو آج کا لاہور ہائی کورٹ ہے، اس کا جج اور پھر چیف جسٹس بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ہم ادھر بھی نہیں رکے، پھر ہم اسے سپریم کورٹ میں لے آئے، اس وقت فیڈرل کورٹ ہوتا تھا، اور وہ فیڈرل کورٹ کے اس کا ہم نے ادھر بھی چیف جسٹس بنا دیا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا نا، ٹھیک۔ یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو دیکھتے نہیں، ادھر سے آپ آئیں تو پلاٹوں والوں کو کس طریقے سے جنہوں نے پلاٹوں کی بنیاد رکھی، جن کے آج کل میں تو حیران ہوں کہ عمر ایوب صاحب کیسی انقلابی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اپنے پارٹی کے رکن جو شہباز غالی ہیں یا شہباز گل ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جنرل ایوب کی قبر پہ لعنت بھیجتا ہوں، وہ میں نے آپ کو سنوایا ہوا ہے کلپ ان کا، ٹھیک ہو گیا۔ اور پلاٹوں والے سرکار اور اس طریقے سے ادھر سے جنرل فیض آ جاتے ہیں
تو پھر سسٹم کوئی فالٹی تو ہے نا، جو ایسے لوگ آ جاتے ہیں، جو ایسے بھوکے آ جاتے ہیں، جو ایسے کرپٹ لوگ آ جاتے ہیں عدلیہ میں بھی اور پاک فوج میں بھی۔ اسی طریقے سے میں الحمدللہ میں جرنیلوں کے جو نیگیٹو کردار ہے اس پہ ہمیشہ تنقید کرتا ہوں۔ میں حافظ صاحب کی کیوں تعریف کرتا ہوں؟ میں دو تین میں نے کوئی چیزیں نوٹ کی ہیں جس کی وجہ سے میں حافظ صاحب کی تعریف کرتا ہوں۔ اور یار ایسے جرنیل کے ساتھ قوم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ پہلا چیف آرمی چیف آیا ہوگا جس کی ملک ریاض کے ساتھ بگڑ گئی۔ بڑی حیرت کی بات نہیں ہے؟ مجھے حیرت ہوئی ہے، ویسے مجھے حیرت ہوئی ہے، لیکن میں شاباش بھی دے رہا ہوں۔ ملک ریاض کے ساتھ جس کی بگڑ گئی، جو ملک ریاض سب کو خرید لیتا تھا، وہ خود کہہ چکا ہے، وہ سلیم صافی صاحب کے انٹرویو میں کہہ چکا ہے کہ بھائی آپ نے کبھی کاروبار کیا ہے، ادھر فائلوں کو پہیے لگانے ہوتے ہیں، ادھر رشوتیں بھی دینی ہوتی ہیں، ادھر یہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور سب کو پتہ ہے وہ کتنے ریٹائرڈ جنرل، میں نہیں، یہ ایکس وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ کل کی ملک ریاض کی پوزیشن دیکھیں اور آج کی دیکھیں، کتنے ریٹائرڈ جرنیل ہیں جو ان کے ملازم ہیں۔ تو اب ریٹائرڈ جرنیل تو ان کے ملازم ہوتے ہیں، اور جو سرونگ ہوتے ہیں، کسی کا بھائی ان کے پاس، تو کسی کا داماد ان کے پاس، تو کسی کا بیٹا ان کے پاس، تو وہ اس طریقے سے انڈائریکٹ ان کو رشوت دیتا رہتا تھا۔ ٹھیک، حافظ صاحب آئے ہیں، ان کی بگڑ کے حافظ صاحب کو انہوں نے قابو کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ آپ ایمان سے بتائیں، آپ انصاف سے بتائیں، کیا حافظ صاحب کے ساتھ انہوں نے کوئی رابطہ رکھنے کی، یا کوئی نوٹ دکھانے کی، یا کوئی رشوت دینے کی، یا کوئی ان کو قابو یا پہیے لگانے کی فائلوں کو انہوں نے کوشش نہیں کی؟ انہوں نے سر توڑ کوشش کی ہے، لیکن حافظ صاحب ان کے قابو میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ رانگ نمبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم ہمیشہ تنقید کرتے تھے بھائی، یہ ابھی لنڈے کے دانشور بھی تنقید کرتے، اب وہ تعریف کرتے ہوئے ان کے منہ میں چھالے پڑتے ہیں۔ ہمیشہ ہم تنقید کرتے کہ وہ جو ڈیزل پیٹرول آ رہا ہے ایران سے اسمگل ہو کے، اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ سرحدوں پر کون ہے؟ سرحدوں پر ظاہر ایف سی، آرمی، رینجر، یہ لوگ، تو وہ خود ان کا ہم کہتے تھے کہ وہ حصہ لے رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے اس اسمگلنگ کو کس قدر کم کیا ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ جو 15 ملین کی یا 15 ملین ڈالر کی ہو رہی تھی، وہ کم ہو کے 6 ملین ڈالر پہ آ گئی ہے، اور وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا اس میں حافظ صاحب کو حصہ نہیں چاہیے تھا؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس کی جہاں تعریف بنتی ہے وہاں تعریف کیا کریں، وہاں کنجوسی نہ کیا کریں۔ اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک جج ہیں جو کہ لوگوں کی قسمت کے فیصلے، لوگوں کی کیا، ریاست کی قسمت کے فیصلے، حکومت کی قسمت کے فیصلے، ملک کی قسمت کے فیصلے، یہ کرپٹ ہے تو یہ ڈگری اس کی جعلی ہے تو اس کو فلاں کرو، تو اس کو پی آئی اے میں آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کچھ ڈگریاں جعلی کیسوں پر بہت سارے لوگ فارغ ہو گئے تھے۔ تو اگر وہاں فارغ ہو سکتے ہیں تو اب یہاں جب کیس جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ڈگری تو منسوخ کر دی ہے کراچی یونیورسٹی نے، جو ان کی پیرنٹ یونیورسٹی تھی، جو ڈگری، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو جڑ تھی وہ کاٹ لی انہوں نے۔ اس ڈگری کے بنیاد پہ انہوں نے LLB کی، اس ڈگری کی بنیاد پر انہوں نے وکالت کی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، فیصلے، اور انہوں نے جج کے حوالے سے نہیں، ایک وکیل کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ میں، پتہ نہیں وہ کون سے سپریم کورٹ کا ہے یا لاہور ہائی کورٹ کا ہے، اب میں نے اس کو کوٹ کیا تھا یہاں پر، اور وہ کہتے کہ یہ جو وکیل کی ڈگری اگر جعلی ہو تو جو وکیل، یہ تو کلائنٹ کا بھی اعتماد توڑتا ہے، کورٹس کا بھی اعتماد توڑتا ہے، اور یہ تو ڈگری اگر جعلی ہے تو اس نے تو گناہ عظیم کر دیا ہے۔ یہ کورٹس کے اعلیٰ عدلیہ، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ کے فیصلے موجود ہیں، اور اگر جج کی ڈگری جعلی نکل آئے تو پھر وہ کیا کریں؟ اگر ہمت ہو جج میں تو کہا جی لو میں یہ ریزائن کر رہا ہوں اور اب میں اپنا کیس لڑوں گا، یا وہ کہے کہ جی ڈگری جعلی نہیں ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، وہ پھر چیلنج کریں، تب تک کا انتظار نہ کرے، وہ اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ جناب کل کو منصور علی شاہ صاحب آئیں گے
اور وہ جناب میں نے چونکہ خط لکھا تھا 6 ججوں کے ساتھ، وہ بھی پوری سیاست ہوئی تھی مبینہ طور پہ، اور وہاں سے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ جائے گا اگر، اور پھر میں بچ جاؤں گا یا میرا کیس ویسے ہی پڑا رہے گا جیسے اور متعدد درجنوں ججز کے کیسز سپریم جوڈیشل کونسل میں پڑے ہیں، اور وہ پڑے میں اسی طرح سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ کئی اور بھی ریٹائر ہوئے ہیں۔ بھائی اگر اخلاقی جرت ہے تو آپ یا تو کہیں کہ مجھ پہ الزام ہے، پھر میں ابھی نوٹس دیتا ہوں اور وہ یہ کرتا ہوں، اور آپ کہیں کہ جی آئیں جناب کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی، ساتھ ہی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھ دیں کہ سر آپ نے کیسے ہماری ڈگری کو جعلی قرار دے دیا ہے، آپ نے کس طریقے سے کوئی جعلی ہو گئی ہے میری ڈگری اور یہ منسوخ کر دی ہے، اور ڈگری کیوں منسوخ ہوئی ہے، اور آپ وائس چانسلر کو بھی لکھیں، باقی جو سنڈیکیٹ کے 21 ممبران ہیں ان کو بھی لکھیں، ساتھ پروفیسر ریاض احمد صاحب کو بھی گوڈے کے ساتھ بٹھا لیں اور کہیں کہ جی آئیں یہ ثابت کریں۔ جب ڈگری جعلی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اسلم رئیسانی صاحب والی بات کہ ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی ہو، ایسا نہیں چلے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔